मेरा नाम है अदील और मैं हूँ आपका भाई, आपका रहनुमा और आपका खादिम। एक ऐसा बंदा जो ना सिर्फ खुद उम्रा कर चुका है बल्कि आपको भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इज़्ज़त, सुकून और एहसानी के साथ अल्लाह के घर लेकर जाने का जज़्बा रखता है। रोज़ाना मुझे सैकड़ों मैसेजेस, कॉल्स और कमेंट्स वगैरह आते हैं। भाई आप कौन है? आपका ऑफ़िस कहाँ है? क्या वाक़ई इतने सस्ते पैकेज हैं? क्या वीज़ा, टिकट, रिहाइश ये सब शामिल होगा पैकेज में? आपको क्या फ़ायदा होता है? और सबसे अहम सवाल, आप इतने कम पैसों में उम्रा पैकेज कैसे बना लेते हैं? इतने मसरूफ़ तरीन दिनों के अंदर, वो भी इतने अच्छे होटल्स के साथ। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो में आपके तमाम तर सवालात के खुले दिल से, सच्चाई के साथ और मुकम्मल तफसील से जवाब दूंगा। कोई बात नहीं आपसे छुपाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ कारोबार नहीं है। मेरा असल मिशन है 100 लोग नहीं 100 दुआएं लेकर आना, 1000 लोग नहीं 1000 दुआएं लेकर आना। कारोबार तो मेरा है ही नहीं, ये चीज़ मैं सिर्फ शौक से करता हूँ, कारोबारी लिहाज से नहीं। इस वीडियो में आपको मिलेगा मेरा मुकम्मल तारुफ, मेरे ऑफिस और राब्ते की मुकम्मल तफसील, किस शहर से मेरा ताल्लुक़ है, आप मेरे तक किस तरह पहुंच सकते हैं, पैकेज बनाने का असल तरीका क्या है, आप किस तरीके से ऑनलाइन पैकेज खुद अपने घर में बैठकर अपने लिए बना सकते हैं, मेरी टीम कौन है, मेरी एजेंसी कौन सी है, सस्ते और वीआईपी उम्रा पैकेज का राज, वो सब सवालात जो आपके दिल में है और जिनका जवाब आपको कहीं नहीं मिला। तो अगर आप वाकई उम्रे का इरादा रखते हैं, तो ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि इस नेक काम में सच्चाई कहाँ है, तो बैठ जाएं, वज़ू करें, नियत करें और वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, ये एक सफ़र की शुरुआत है अल्लाह के घर की तरफ। और ये सफ़र ता क़यामत चलता रहेगा, क्योंकि अल्लाह के घर कभी भी बंद होने वाले नहीं हैं। तो ये सफ़र आखिरत चलता ही रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और अगेन एंड अगेन ये ज़ियारत हमें शर्फ हासिल हो। आए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा नाम है मोहम्मद अदील और मैं हूँ उकाड़ा शहर से। उकाड़ा शहर, अगर आप बाहर के लोगों को नहीं पता, दूर दराज इलाकों से, तो ये लाहौर शहर के करीब तरीन वाक़या है। तकरीबन कुछ 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और साहिवाल सिटी के बिल्कुल बराबर में है। साहिवाल डिवीज़न है और ये ज़िला उकाड़ा के अंदर मेरी रिहाइश है। यहाँ पर ही मेरी एजेंसी है और यहीं से मैं मुकम्मल तौर पर अपने तमाम तर जो काम है उनको वाजिब अदा करता हूँ। अभी तक मैंने ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी मैंने बनाया है। लेकिन उम्रे पर जाना 2024 के अंदर, पिछले साल मैं उम्रे में गया था। मेरी ज़िंदगी का बहुत ही एक ऐसा सफ़र था कि मैं बयान तक नहीं कर सकता। जो लोग आज तक उम्रे पर गए हैं, उनसे पूछिए क्या नज़ारे हैं वहाँ पर, क्या सुकून है वहाँ पर, क्या लुत्फ़ है वहाँ पर। ज़िंदगी असल है ही वहाँ पर। हम सारी ज़िंदगी अपने घरों में रहते हैं, मस्जिदें करीब होती हैं, अज़ानों की आवाज़ हम तक पहुँचती है, लेकिन हमें बिल्कुल भी ये ख़्याल ही नहीं रहता कि हमें अल्लाह ने भेजा किस लिए है। लेकिन उस पाक दर पर जाकर, अल्लाह के घर के करीब तरीन जाकर जब बंदा जाता है, तो वहाँ सिर्फ़ उसके ज़िंदगी का सिर्फ़ एक मकसद होता है, अल्लाह और उसकी इबादत, बस। इसके अलावा उसका वहाँ जाने का कुछ तोड़-जोड़ होता ही नहीं है। मैं जब पहली बार हरम शरीफ के अंदर दाखिल हुआ था, मैं अपनी अहलिया के साथ गया था। मेरी लास्ट ईयर ही शादी हुई है सितंबर के महीने के अंदर माशाल्लाह से, और अभी माशाल्लाह से रिसेंटली एक बेटी जैसी नेमत से अल्लाह ने मुझे नवाज़ा है, जो कि मेरे लिए बड़े गर्व फ़ख्र की बात है और मैं निहायत ही खुश हूँ इस पर। तो जब हम अब दोनों गए थे, मैंने अपनी बीवी को उम्रा पैकेज जो था, वो मुँह दिखाई का तोहफ़ा दिया था। जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान की एक रिवायत है कि हर नया जोड़ा अपनी बीवी को कुछ ना कुछ तोहफ़ा देता है, कोई अंगूठी देता है, कोई सोने के ज़ेवर वग़ैरह देता है, तो डिफ़रेंट चीज़ें दी जाती हैं। तो मेरे बचपन से ख्वाब था, जब से मैंने होश सँभाला था, कि मैं अपनी बीवी को अगर कोई चीज़ दूँगा, तो वो उम्रे पर उसको साथ लेकर जाने का तोहफ़ा दूँगा। तो यूट्यूब ऑटोमेशन और यूट्यूब चैनल्स का मेरा असल वर्क है। मैं यूट्यूब चैनल का जो काम करता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैंने माशाल्लाह से एक टीम रखी हुई है 4 लोगों की, जो मेरी वीडियोज़ तैयार करती हैं, मेरे लिए काम करती हैं। ऑटोमेशन के मेरे पास बहुत सारे चैनल हैं, जो कि यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा वगैरह जैसी बड़ी कंट्रीज़ को, ऑस्ट्रेलिया को स्पेशली हम टारगेट करते हैं, वहाँ की ऑडियंस को, और माशाल्लाह से अच्छा रेवेन्यू वहाँ से बनता है। तो मेरा असल जो, मतलब कह लो कि आप पैसे कमाने का ज़रिया है, वो यूट्यूब ही है।
اور وہ یوٹیوب یہ چینل نہیں ہے، یہ چینل میں نے اپنے شوق سے بنایا ہے، کیونکہ اس چینل کو بنانے کا مقصد ہے کہ جب میں عمرے کے لیے جا رہا تھا نا، تب میں نے ایک ایجنسی سے رابطہ کیا تھا، ہمارے جاننے والے ہی ہیں، میرے 4 دوست ہیں، ان چاروں کی الگ الگ ٹریول ایجنسیز ہیں ہمارے اکاڑا شہر میں ہی۔ تو میں نے ان سے رابطہ کیا تھا، الگ الگ معلومات ان سے لی، اور لوگ جتنے بھی ایجنسی والے تھے ان سے معلومات لی۔ تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ عام جو سادہ بندہ ہے نا، جو عمرے پر جانا چاہتا ہے، وہ اتنی آسانی سے عمرے پر نہیں جا پاتا۔ اگر مان کے چلو پیسے پیسے ہر کسی کے پاس بھائی کم ہے، ہر بندے کی نیت یہی ہے کہ اچھا ہوٹل ملے، اچھی فلائٹ ٹکٹ ملے اور کم پیسوں میں ملے، لیکن کیسے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے ان دوستوں کے گروپ سے رابطہ کیا، ان سے معلومات لی کہ کس طریقے سے پیکج بنتے ہیں، کیا معلومات ہے، کس طریقے سے ہوٹل بکنگ ہوتی ہے، فلائٹ بکنگ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ تب جا کر میں نے اپنے لیے ایک عمرہ پیکج بک کیا تھا۔ اس عمرہ پیکج کو میں نے خود آن لائن بک کیا تھا، مکمل طور پر رہنمائی میں نے حاصل کی تھی، دین میں نے اس پر کام کیا تھا۔ فلائٹ میں نے ہمارے پاکستان کی ایک مشہور فلائٹ ہے ایئر بلو، ان کی میں نے ٹکٹس پرچیز کری تھی۔ اگر میرے پاس اس کا ڈیٹا پڑا ہوا ہوگا تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان ویڈیوز۔ ایئر بلو کی ٹکٹ میں نے لی تھی، اس وقت مجھے 1,05,000 روپے کے اندر ایئر بلو کی ٹکٹ ملی تھی۔ اور جن ایجنسیز سے میں نے رابطہ کیا تھا کہ مجھے عمرے کے لیے ٹکٹ کس ریٹ تک مل سکتی ہے، تو انہوں نے سب سے مشہور زمانہ بتائی تھی، جو کہ ہے سعودیہ ایئر لائن، ٹھیک ہے۔ ان کا ریٹ انہوں نے 1,45,000 روپے دیا تھا۔ پاکستان پی آئی اے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے لوئسٹ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی سب سے لوئسٹ ایئر لائن ہے تو وہ ہے پی آئی اے۔ نہایت ہی خراب جہاز ہیں ان کے، ٹھیک ہے، کسی قسم کی کوالٹی نہیں ہے، نہ سٹاف اچھا ہے، نہ بیہیو ان کے اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صرف ایک ان کی سہولت یہ اچھی ہے کہ وہ سامان بہت زیادہ لے کر جانے اور لے کر آنے کا آپشن آپ کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی ایسی سروس نہیں، کوئی ایسی اسکل نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اسے آپ کو ریکمینڈ کروں۔ پاکستان پی آئی اے جو ایئر لائن ہے وہ، اب میں نے دیکھا کہ یار ایک فضول ترین ویسے کہنا نہیں چاہیے کیونکہ پاکستانی ہماری اب وہ نیشنل ایئر لائن ہے، لیکن بھائی جو مطلب سروس دے رہے ہیں اس حساب سے تو اس پر یہی بنتا ہے۔ 1,40,000 روپے کی وہ ٹکٹ مل رہی ہے جس کا جہاز کی کوئی ویلیو نہیں، اور 1,45,000 کی وہ ٹکٹ مل رہی ہے جس کے جہاز کی پوری دنیا میں کے اندر گونج ہے کہ بھائی وی آئی پی ٹکٹس ہے، وی آئی پی جہاز ہے، وی آئی پی سٹاف ہے، وی آئی پی ان کے اکوموڈیشن ہے، ہر چیز وی آئی پی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یار اتنی مہنگی ٹکٹس کس طریقے سے؟ جب میں نے مزید مطلب اس کی تشریح کے اندر گیا تو مجھے پتا لگا کہ بھائی یہ جو 1,45,000 ریٹ بتا رہے ہیں یہ پاکستان پی آئی اے کی اصل قیمت تو ہے ہی نہیں، اصل قیمت تو ان کی تقریباً 90,000 روپے ہے۔ اب میرا جیسے آپ کو بتا دیں نا کہ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، میرا کچھ ایسے ہی تاثرات ہو گئے۔ وہ ٹکٹ جو مجھے ایجنسیز والے 1,40,000 روپے کی پی آئی اے اور 1,45,000 روپے کی سعودی ایئر لائن بتا رہے تھے، میں نے جب تفصیل کے اندر دیکھا تو بھائی 90,000 روپے کی مجھے پی آئی اے کی وہی سیم ٹکٹ دیکھنے کو مل رہی تھی، سیم ڈیٹس پر، سیم فلائٹ نمبر کے ساتھ۔ تو میں بڑا شوق ہو گیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال ہے کہ اگر میں اکیلا ایسا ہوں جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور میں نے اس پر تشریح کی ہے تو مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ معاملہ تو بالکل اپوزٹ ہے، اتنا خرچہ تو آ ہی نہیں رہا عمرے پر جتنا ایجنسیز والے بتاتے ہیں، ٹریول ایجنسیز والے۔ تو جب میرے اکیلے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو باقی سب کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ میرا شہر تو ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں سے اتنے لوگ جاتے بھی نہیں ہوگے۔ بڑے شہروں میں راول پنڈی، لاہور، اسلام آباد، ان شہروں میں سے جو لوگ جاتے ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ بے شک وہاں پر ویل ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر یہاں پر یہ حالات ہے تو وہاں پر تو بھائی حد ہوگی۔ ہمارے شہر کے اندر بورڈز لگے ہوئے تھے عمرے کے، جو کہ ریٹ تھا 2,65,000 روپے، 2,70,000 روپے۔ اب دیکھ کر بندہ ایک بار تو چونک جاتا ہے کہ یار اتنے چھوٹے شہر سے عمرے پیکج، وہ بھی 2.25 لاکھ روپے تک کے ایوریج کے ساتھ، اور اگر وہی ہم بڑے شہروں کی بات کریں تو وہاں تقریباً لاکھ سوا لاکھ تو میرے خیال سے اور پلس ہو جاتا۔ تو بس میں نے ٹھان لی کہ نہیں بھی دوستو، اب معاملات بالکل ہی چینج ہے، اور اب میں اپنے اوپر یہ ذمہ داری لیتا ہوں، اب میں لوگوں کی ہیلپ کروں گا۔ میں نے اپنے لیے جو پیکج بک کیا تھا وہ 1,75,000 روپے کے اندر بنایا تھا، جبکہ مجھے وہی سیم پیکج جو ٹریول ایجنسیز والے تھے 4 کمپنیز کے پاس میں گیا تھا، ان میں سے 2 میرے دوست بھی تھے، ان کے پاس بھی گیا تو ان کے والد صاحب بیٹھتے تھے، تو انہوں نے بھی مجھے جو معاملات بتائے تھے
تو ایک کمپنی نے مجھے سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹ دیا 2,68,000 روپے 68,000، جو کہ بہت زیادہ ہائی تھا. ہوٹل اس کے اندر جدت الخلیل تھا، اور جو مدینہ کے اندر ہوٹل تھا وہ شاید سما قبا ہوٹل تھا. دوسرے نمبر پر جو مجھے ہوٹل دیا، جو مجھے دوسری ایجنسی نے ریٹ دیا، وہ دیا تھا 2,61,000 روپے. سیم فلائٹ ٹکٹ، مطلب سیم ڈیز کے اندر. 16 یا 15 ستمبر کو شاید میں گیا تھا، ٹھیک ہے. اور جدت الخلیل ہوٹل تھا، سما قبا ہوٹل مدینہ کے اندر تھا. اور وہ مجھے مل رہا 2,61,000 روپے کے دوسرے ایجنسی سے. تیسری ایجنسی کے پاس گیا تو ان کے پاس وہی پیکج جو میرے جاننے والے دوست تھے، تو انہوں نے مجھے ڈسکاؤنٹ کر کے وہ پیکج 2,52,000 روپے 2,52,000 روپیز کے اندر سیم وہی پیکج بک کروا کر دیا. کہا کہ بھائی میں اتنے کے اندر آپ کو کروا کر دے سکتا ہوں، کیونکہ وہ شیئرنگ بیس پر تھے، ان کے ساتھ ایک پارٹنر بھی تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو، جو پروفٹ ہے نا وہ اپنا پروفٹ میں مائنس کر رہا ہوں، اور جو بھائی کا پروفٹ ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہے، تو آپ نے وہ اسے شیئر کرنا ہے، تو آپ کے لیے یہ پیکج لگ جائے گا. اب میں چوتھی اور آخری جو ایجنسی تھی جہاں پر مجھے امید تھی کہ یہاں پر مجھے سب سے کم ریٹ ملے گا، میں وہاں پر بھی چلا گیا. میں نے پیکج کے بارے میں بتایا کہ یہ پیکج مجھے چاہیے. انہوں نے پیکج کیلکولیشن کی، مجھے چائے بسکٹ کھلایا اور کیلکولیشن کر کے مجھے دکھایا کہ بھائی آپ کو کل ملا کر 2,38,000 روپے کے اندر یہ پیکج دیکھنے کو مل جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے 4 ایجنسی سے سیم ایک ہی شہر کی ایجنسی، زیادہ فرق بھی نہیں، آپس میں سب کے تعلقات ہوتے ہیں، گروپس بنے ہوتے ہیں ان کے پراپر ایجنسیز والوں کے. تو سیم پیکج، سیم فلائٹ، سیم ہوٹل، سیم ڈیز، ہر چیز سیم، لیکن پرائز زمین آسمان کا فرق. کہاں 2,38,000 روپے اور کہاں 2,68,000 روپے. 2 کم 70، 270 ہی ہو گئے، 2,70,000 ہی ہو گیا تقریباً. اب میں بڑا پریشان کہ یار اتنا فرق کیسے کوئی دے سکتا ہے. 30,000 روپے کا تو یہ فرق تھا جو صرف میرا دوست ہونے کی وجہ سے مجھ کو پروفٹ دے رہا، مطلب لیس کر رہا تھا. جب میں نے تشریح کی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ چلے آج میں پیکج اپنے لیے خود بناتا ہوں. اب شادی کے دن تھے، تقریباً میں نے 15 دن پہلے بکنگ کی تھی اپنی شادی کو. 1 ستمبر والے دن میں نے بکنگ کی تھی، یا پھر شاید 30 اگست والے دن، اگست کے مہینے، ہاں شاید سے 30 یا 1 کو میں نے بکنگ کی تھی، 15 دن پہلے بکنگ کی تھی. اب بکنگ کے دوران میں نے جب فلائٹ کی ٹکٹ دیکھی تو مجھے وہی فلائٹ 1,05,000 یا 6,000 روپے کے اندر ایئر بلو کی ٹکٹ ملی. 20 kg کا وزن میں لے کر جا بھی سکتا تھا اور لے کر آ بھی سکتا تھا. 7 kg کا ایکسٹرا بیگ تھا جو ہم ہینڈ کیری کے طور پر لے کر جاتے آتے ہیں. ٹوٹل ہمارے پاس 40 kg وزن تھا جانے اور آنے کا، اور 14 کلو الگ سے تھا ہینڈ کیری کا. ایئر بلو کی ٹکٹ جو ملی مجھے وہ کافی اچھے ریٹ کے اندر مل گئی تھی. یہی ریٹ مجھے جو باہر کے ٹریول ایجنسی والے تھے جن سے میں نے معلومات لی تھی ان پیکجز کی، تو 1,22,000 روپے کے اندر وہ مجھے یہی ٹکٹ کروا کر دے رہے تھے. یعنی کہ تقریباً 17,000 روپے وہ جسٹ وہ بکنگ کرنے کا کما رہے تھے. 17,000 روپے. اب میں نے کیا کیا کہ وہ ٹکٹ خود بک کر لی. ایک اپلیکیشن ہے، میں آپ کو سب کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا. 1,12,000 روپے 6,000 روپے کے اندر میں نے وہ بکنگ کر لی. 5,000 بکنگ کا تھا اور 1,000 روپے میرا اوپر فیس وغیرہ کا کٹ ہوا تھا. 1,06,000 روپے کے اندر میں نے ایئر لائن کی ٹکٹ بک کر لی تھی. سیم اس کے آن لائن میں نے اس کو پیمنٹ سینڈ کری اور مجھے ٹکٹ بھی آ گئی، ریسیو ہوئی میرے ای میل پر. واٹس ایپ پر مجھے انہوں نے ٹکٹ شیئر کری اور جس کا میں نے پرنٹ نکلوا لیا تھا، اور اس کے اندر مجھے کوئی رکاوٹ نہیں دیکھنے کو ملی، کچھ پرابلم نہیں دیکھنے کو ملی. صرف 1,000 روپے فیس مجھ سے درکار ہوئی تھی، وہ بھی اس اپلیکیشن نے کٹ کی تھی. اس کے علاوہ پھر باری آئی ہوٹلز کی. ویزا تو میں نے ایجنٹ سے لگوا لیا تھا الگ سے، اس وقت 30 یا 36,000 روپے شاید ویزا فیس تھی، وہ میں نے ان سے کروایا تھا. کیونکہ ویزا جو ہے یہ ایجنسی سے ہی لگ سکتا ہے، آن لائن ویزا آپ خود سے نہیں لگا سکتے ہیں. کچھ ان کی شرائط ہوتی ہے، کچھ معلومات ہوتی ہیں، تو اس پر جو ہے نا زیر غور کرنا کافی ضروری ہوتا ہے، اور وہ ایجنٹ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. اس طریقے سے میں نے پاسبل کیا تو کوشش کی تھی، لیکن اس وقت مجھ سے نہیں ہو سکا، وہ ایجنٹ کے تھرو ہی ہوا تھا. تو 36,000 روپے شاید اس نے مجھ سے لیے تھے، دوست نے میرے نے ڈسکاؤنٹ کر کے 1,40,000 روپے مجھے یہاں پر جو اپنا خرچہ تھا وہ ویزا اور ایئر ٹکٹ کا ملا کر ہو گیا تھا. پیچھے بچے جتنے پیسے تھے اس کے اندر میں نے اپنے ہوٹل کو بک کیا تھا. ہوٹل میں نے جدت الخلیل یوٹیوب سے دیکھا تھا، کافی اچھا ہوٹل تھا، کافی اچھی سروس تھی، کافی اچھا لک تھا، لگژری ہوٹل آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور فاصلہ تقریباً 900 میٹر کے فاصلے میں ہے.
ہم پیدل اگر چلیں، ویسے تو ان کی شٹل سروس بھی اویلیبل تھی اس وقت، ابھی بھی اویلیبل ہے، شٹل بس بھی چلتی ہیں اور پیدل بھی جاتے ہیں. شٹل بس اپوزٹ سائڈ سے بیک سے لے کر جاتی ہے آپ کو کلوک ٹاور کے نیچے سے، اور جو مطلب سیدھا رستہ ہے وہ آپ کو کبوتر چوک کی طرف سے اندر لے کے جاتا ہے. 900 میٹر کا فاصلہ ہے. 900 میٹر کتنا ہے اب جو میں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا پیدل چلنے پر، میں اپنی وائف کے ساتھ جب پہلی بار پیدل اترا تھا وہاں پر، مطلب پیدل وہاں سے چل کر حرم گیا تھا میں، فجر کا ٹائم تھا، مطلب رش وغیرہ بھی نہیں تھا بالکل بھی. تو اس وقت مجھے 13 سے 14 منٹ لگے تھے پیدل چلنے میں. ہوٹل کے گیٹ سے حرم شریف کے گیٹ کے اندر داخل ہونے میں، واش روم نمبر 4 تھا شاید اس طرف آتا، یا 6 آتا ہے شاید، 6 واش روم نمبر 6 آتا ہے اس گیٹ کی طرف. تو وہاں پر مجھے 13 سے 14 منٹ لگے تھے پیدل چلنے کے اندر. نارمل سپیڈ کے اندر ہم آپس میں باتیں کر کے پھر وہاں پر پہنچے تھے. نہ کوئی تیز قدم چل رہے تھے اور ٹریفک بھی نہیں تھی اتنی زیادہ. ٹھیک ہے، تو کبوتر چوک سب سے مشہور جو جگہ ہے سعودیہ کے اندر، جہاں پر سب سے اچھے ہوٹل آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، تو وہاں سے میں نے یہ سفر کیا تھا. ہوٹل کافی اچھا تھا. پھر دوسرا ہوٹل تھا مدینہ کے اندر، وہ تھا سما گبا کے نام سے تھا ہوٹل. وہ بھی کافی اچھا ہوٹل تھا، نارمل رینج کے اندر تھا، مطلب 5 اسٹار ہوٹل تو نہیں تھا لیکن ہوٹل اچھا تھا. ان کی بسز سروس بھی اچھی تھی، وینس تھی ان کے پاس جو 20 سیٹر ہوتی ہے نا وہ والی. اس کے علاوہ پیدل چلنے کا بھی رجحان تھا. وہ تھوڑا سا دور فاصلے پر تھا، تھوڑا زیادہ نہیں تھا لیکن تھوڑا فاصلے پر تھا، مسجد بلال والی سائڈ پر تھا. جو لوگ وہاں کے رہائشی یا جو لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں ان کو اس بارے میں پتا ہوگا کہ مسجد بلال کس طرف ہے. تو مسجد بلال والی سائڈ پر تھا اور زیادہ نہیں تھا، صرف آپ کہہ سکتے ہو، ویسے اس کا میں نے ایڈریس مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن وہ اتنا زیادہ دور نہیں تھا. اگر پیدل ہم چل کر آتے تھے نا تو 20 سے 22 منٹ کے اندر میں ہم وہاں پر پہنچتے تھے. میں اکیلا پیدل گیا تھا وہاں سے، ہوٹل سے حرم شریف کے اندر، ٹھیک ہے، مسجد نبوی کے اندر. تو 22 منٹ تقریباً مجھے لگے تھے پیدل. اور اس دن بہت زیادہ رش تھا، ٹریفک بھی بہت زیادہ تھی اور لوگوں کا بھی آمد و رفت بہت زیادہ تھی، تو شاید مجھے اس لیے تھوڑا لیٹ ہوا. اور بس سروس بھی ان کی اچھی تھی. ہم نے اب دونوں ہوٹلس کے اندر فل رومز کو بک کیا تھا. سما گبا کے اندر ہمیں جو روم ملا تھا اس کے اندر 7 بیڈ لگے ہوئے تھے لیکن وہ پورا روم ہم نے کپل کے لیے بک کروایا تھا. اس کے اندر ہمیں فریزر ملا، ہمیں اے سی ملا، اس کے علاوہ جو آئرن ہے وہ ملی، استری کرنے کے لیے ٹیبل تھا وہ ملا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو واش روم تھا وہ ہمارے سیپریٹ ملا تھا، انڈور، ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمیں شاور تھا، ایک کموڈ لگا ہوا تھا. ہر سروس جو مطلب ایک ہوٹل کے اندر ہوتی ہے نا، اچھی سروس، وہ ہمیں وہاں پہ فراہم کی گئی تھی. پانی ٹھنڈا بھی تھا اور گرم بھی تھا، ٹھیک ہے. تو بڑی اچھی سروس تھی ان کی. ہوٹل بھی بڑے صاف ستھرے تھے. ہوٹل کے اندر ان کو کھانے پینے کا ایک ریسٹورنٹ ٹائپ انہوں نے جگہ لوکیشن بنائی ہوئی تھی جہاں پر ریسٹورنٹ ان کے خود ہوم میڈ وہ تیار کرتے تھے. جدت الخلیل کی بات کریں تو وہ تو بہت وی آئی پی تھا. اول تو ان کی لگژری لک تھی، ٹھیک ہے، اور کافی اچھی وہاں پر وائب تھی. فری انٹرنیٹ تھا، انٹرنیٹ دونوں کے اندر ہی میں فری دیا گیا تھا. الیکٹریسٹی 24 گھنٹے چلتی تھی. سروس شٹل والی 24 گھنٹے چلتی تھی. ویسے ہم اتنی زیادہ یوز نہیں کی کیونکہ ہمیں پیدل ہی چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی. اس کے علاوہ اے سی وغیرہ چلتے تھے اچھے، اور ٹھنڈی کولنگ ہمیں پرووائڈ کرتے تھے. پانی والی بوتلز ہمیں ملی ہمارے جو فریزر تھا اس کے اندر، اور سیکیورٹی وغیرہ بھی اچھی تھی. مطلب مکمل طور پر اچھی سہولیات ملی. پھر بات آئی زیارات کی. تو زیارات ہم نے بک کسی سے نہیں کروائی تھی. ہم جب وہاں پر پہنچے 3 دن ہم نے مکہ کے اندر قیام کیا، تو 3 دنوں بعد ہم نے اسی کمپنی کے ایجنٹ سے پوچھا کہ بتاؤ بھی زیارات کا کیا معاملات ہے. ویسے تو میں معلومات لے کر گیا تھا، تو ایک بندے کا ہمیں نمبر ملا وہاں سے. اس کا نام مجھے ویسے یاد نہیں، ناصر یا نصیر ایسے کچھ مدنی نام تھا اس کا، مکہ شہر کے اندر. تو اس نے 10 ریال فیکس ہم سے لیے، 10 ریال ہم سے لیے، اور مکہ شہر کی تمام تر زیارات اس نے ہمیں کروائی. بدر شریف کی زیارتیں کروائی، جبل سور کی زیارتیں کرائی، اس کے علاوہ غار ہرا کی زیارت کروائی، غار سور غار ہرا دونوں کی. اس کے بعد فیکٹری کی زیارت کروائی. جتنی بھی زیارت تھی اس نے تمام تر کرائی. مسجد جرانہ، مسجد عائشہ، تو ہر طرح کی اس نے، مطلب کوئی ایسی زیارت مکہ شہر کے اندر نہیں تھی جو اس نے ہمیں نہ کروائی. بس اس نے لے کر گیا تھا. بس کے اندر تقریباً 30 سے 35 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ، اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ وہ ہمیں مائک کے ساتھ براہ راست ہمیں بتا رہا تھا معاملات، یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر کیا ہوا. ہر سٹاپ پر جا کر وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کا سٹے کرتا تھا. ہم گاڑیوں سے اترتے تھے، نیچے وزٹ کرتے تھے، اور پھر واپس بیٹھتے تھے اور اگلی جو ہماری زیارت ہے اس کی طرف چلتے تھے. پھر ہم جو جمعرات والی سائڈ ہے جہاں پر جو مسجد نمرہ ہے،
جہاں سے حج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہمیں لے کر گیا، شیطان جہاں پر ہوتے وہاں لے کر گئے، تو مکمل طور پر اس نے زیارت ہمیں کروائی، اور صرف 10 ریال کے اندر، جو کہ پاکستانی میرے خیال سے کم بنتے ہیں، 75 روپے کے حساب سے میرے خیال سے ہے، 750 روپے کے اندر میرے خیال سے بنتے ہیں، تو وہ بھی اتنا زیادہ بڑا خرچہ نہیں تھا، وہ بھی ہم نے بالکل مائنس کے اندر کروا لیتے، جبکہ یہی 750 والا خرچہ ہم نے یہاں پر ایک ٹریول ایجنسی والے سے پوچھا، اس نے 5000 روپے مجھے بتائے تھے، 5000 روپے، وہ بھی وین سے جس کے اندر 10 لوگ بیٹھ کر جاتے ہیں، سیم زیارات، سیم لوکیشن، سیم ٹائم، ہر ایک چیز سیم، لیکن فرق کتنا؟ تقریباً میرے حساب سے 7 گنا، کیونکہ 7 ستے 49 بنتے ہیں، تو 7 گنا ریٹ اس نے مجھ سے زیادہ لیا، 5000 روپے اس نے مجھ سے ڈیمانڈ کیے تھے، جبکہ میں نے کتنے کے اندر لیا؟ 750 روپے کے اندر، اتنا فرق دیکھنے کو ملا۔ اب یہاں پر زیارت کی بات ہو گئی، ہوٹل ہمارے اس کے اندر انکلوڈ تھا، اور ساتھ جو ٹرانسپورٹ تھی وہ ہم نے کروائی تھی، ٹرین اس وقت نہیں تھی اویلیبل، ٹرین کا سفر ابھی اتنا ورکنگ میں نہیں تھا، میرے خیال سے کچھ ورکنگ ہو رہی تھی، ٹرین بند تھی جو مکہ مدینہ کو ملاتی ہے، تو بس سے ہماری مکمل طور پر جو ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ٹرانسپورٹ، تو اوپر والے 30,000 روپے کے اندر 1 لاکھ اور تقریباً 1,05,000 روپے کے اندر ہماری ٹکٹ ہوئی تھی، اور 35,000 روپے کے اندر غالباً ہمارا ویزا لگا تھا، 1,40,000 یہ، اور 28,000 روپے یا 30,000 روپے ہمارے لگے تھے، 28 نہیں 26,000 روپے ہمارے لگے تھے ہمارے زیارت، ٹرانسپورٹ اور ہوٹلز کے اندر، یہ 3 مین خرچے تھے، تو 1,75,76,000 روپے کے اندر میں نے پر ہیڈ بکنگ کی تھی اپنے خود کے پیکج کی، اور یہاں سے میں گیا تھا، ہر ایک چیز مجھے وہی ملی جو میں نے بک کی تھی، ایجنٹ سے ویزا جسٹ میں نے لگوایا تھا یا پھر ہوٹل کی معلومات لی تھی، اس کے علاوہ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی دیکھنے کو نہیں ملی۔ سم ہم نے وہاں پر اترتے ہی وہاں پر ہے زین نامی کمپنی، اس کی سم لی تھی، بہت اچھا سروس تھا ان کی، 5G انٹرنیٹ وہاں پر آ رہے تھے، پیکج ان کے بھی کافی اچھے تھے، نسک ایپ میں نے لاگ ان کر لی تھی، اور ریاض الجنہ کے اندر بھی مجھے پرمٹ دیکھنے کو مل چکا تھا، ہر ایک چیز معاملات میں نے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک چیز پرفیکٹلی ہوئی تھی۔ اب اندازہ لگائے دوستوں کہ ایک پیکج جو میں نے 1,75,000 روپے کے اندر 76,000 روپے کے اندر بک کیا، وہی پیکج اگر میں باہر کسی سے خریدتا ہوں تو 2,65,000 سے 68,000 روپے کا وہ مجھے سیم پیکج دیکھنے کو ملتا ہے۔ صرف اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی یہ سروس اپنا چینل سٹارٹ کیا کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں گا، اپنے 3-4 جو دوست ہیں میں نے ان کے ساتھ یہ پلان شیئر کیا، ان میں سے 2 لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کا پلان ہمیں نہیں سمجھ آ رہا اور اس طریقے سے پاسبل نہیں ہوگا، لیکن 2 لوگوں نے میرے ہیلپ کری اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ اگر کسی پرسن کو لے کر آتے ہو کہ ان کی بکنگ کرنی ہے تو جس طرح آپ کہو گے ویسے بکنگ کر دی جائے گی، ہم 2,000 روپے آپ سے چارج کریں گے، اور 2,000 روپے کے اندر آپ کو 3 چیزیں ہم لگوا کر دے دیں گے۔ پہلی چیز ہمارا ویزا جو کہ ایجنٹ کے تھرو ہی لگتا ہے، دوسری تھی چیز ہمارا ٹرانسپورٹ اور کیا اس کو کہتے ہیں ہوٹل، ٹرانسپورٹ اور ہوٹل سیم دیکھنے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی لنک ہوتے ہیں گروپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ہوٹل کر لیے ہیں تو ٹرانسپورٹ آٹومیٹکلی آپ کو مل جاتی ہے، تو ہوٹل دوسری، اور تیسری چیز تھی ہماری فلائٹ ٹکٹ، یہی 3 مین خرچے ہوتے ہیں، باقی اور چھوٹے چھوٹے خرچے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں صرف 2,000 روپے چارج کروں گا اور یہ سب جو ہے بکنگ آپ کی کر دوں گا۔ اس کے بقول یہ تھا کہ اس سے کون سا آن لائن اتنے زیادہ آرڈرز وغیرہ آئیں گے یا کیا معاملات ہوگے، کس طریقے سے ہوگے، تو میں نے اپنی پہلی ویڈیوز جو 198,000 کے اندر شاید بنایا تھا یا 195 کے اندر، جو موسٹ ڈیمانڈنگ ہمارا پیکج رہا ہے، وہ پیکج میں نے بنوایا تھا خود، ٹھیک ہے، اچھے ہوٹلز تھے اور اچھا ریٹ دیا، ویزا انکلوڈ کیا، ایئر ٹکٹ وہ بھی سعودی ایئر لائن میں نے فراہم کی تھی، اور سعودی ایئر لائن کو میں اس لیے پریفر کرتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ، جتنے بھی عمرے پر جانا ہے نا، اگر وہ کسی بھی ایئر لائن کے متعلق بات کرے گا نا، تو اس کو سب سے زیادہ ریکمینڈیشن جو ہوگی وہ سعودی ایئر لائن کی طرف سے ہوگی، تو میں نے اسی لیے سعودی ایئر لائن کو چوز کیا کہ ہر بندہ جب اس پر ٹرسٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے مجھے اسی جو فلائٹ ہے اس کو بک کروانا ہوگا، اس لیے میں نے ہر پیکج کے اندر کوشش کری ہے کہ یہی ایئر لائن ہو۔ پی اے یہ میرے آپ وزٹ کر کے دیکھ لو، کسی پیکج کے اندر آپ کو پی اے کی ٹکٹ نہیں دیکھنے کو ملے گی، سوائے ایئر لائن 2 تھی، ایک فلائی ناس اور ایک ہے قطر ایئر ویز، ان دونوں کے علاوہ آپ کو کوئی اور جو ہے ایئر بلو بھی، ان کے علاوہ آپ کو کوئی ایئر لائن کا نام میرے چینل پر دیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے علاوہ میں کسی پر کو ریکمینڈ بھی نہیں کر سکتا،
ٹھیک ہے. فلائی ناس کافی اچھی ہے, قطر ایئر ویز بہت اچھی ہے, ایئر بلو نارمل ہے لیکن ٹھیک ہے, اچھی سروس بھی فراہم کرتی ہے. تو اس طریقے سے میرے یہ سفر جو تھا سٹارٹ ہوا, اور پہلی ہی ویڈیو سے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, بہت کرم ہے اللہ پاک کا, کہ پہلی ہی ویڈیو سے مجھے تقریباً پہلے دن 20 سے زیادہ لوگوں کے میسیجز آ کر انہوں نے مجھ سے معلومات لی. ویسے تو میسیجز مجھے پہلے دن تقریباً کوئی 70 سے 80 لوگوں کے میسیجز آئے تھے, لیکن زیادہ تر لوگ معلومات لے کر چلے جاتے ہیں. تو 20 لوگوں نے, ان میں سے بھی 70 میں سے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے مجھے فراڈ کہہ کر بند کر دی تھی چیٹ, مجھے بلاک کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور مجھے کچھ لوگوں نے برا بھلا بھی کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو پروفٹ کیا ہو رہا ہے, آپ کس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. وہ شاید سے کوئی ٹریول ایجنسی والے ہی تھے جو مجھ سے سچ اگلوانا چاہ رہے تھے کہ بھائی آپ ایسا کیا کر رہے ہو کہ اتنے کم پیسوں کے اندر اتنے اچھے جو پیکیجز آپ بنا رہے ہو. تو خیر میں نے ان 70 میں سے 20 لوگوں کے ساتھ میری ڈیلنگ فٹ ہوئی, اور 1,95,000 یا 98,000 کا پیکج تھا ہمارا غالباً, مجھے یہ یاد نہیں ہے, ابھی میرے چینل پر اپلوڈڈ ہے. تو اس میں انہوں نے بکنگ کروانی چاہی. 4 لوگ میرے پاس یہاں آئے میرے اکاڑا شہر کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے فیس ٹو فیس ڈیل کرنی ہے, تو وہ میرے پاس آ گئے تھے. وہ 2 لوگ تھے ملتان کے, ایک لاہور کا تھا اور ایک تھا کوئی اور شہر ہے, لیا وغیرہ ایسا کچھ نام ہے. تو وہاں سے ان 4 لوگوں سے میں نے 12 لوگوں کی بکنگ کری. ان 4 لوگوں نے اپنی فیملی ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ اس کے جا رہے تھے, بچے بھی ان کے ساتھ تھے, تو ٹوٹل 12 بکنگ وہ 4 لوگوں نے ہی مجھ سے کروائی. 1,95,000 کے اندر میں نے ان کی بکنگ کری. 2,000 روپے میں نے ان کو سامنے بیٹھ کر کی, بھائی 2,000 روپے اس بندے کا حق ہے, اس نے ہمارا کام بک کر کے دیا ہے, میں نے ان سے بکنگ کروائی ہے, میری ٹریول ایجنسی نہیں ہے, ان کی ہے, اور ان کے تھرو میں نے کروائی ہے, اور میں نے ان سے بات کی ہوئی ہے کہ 2,000 روپے پر ہیڈ آپ کو دیے جائیں گے. تو 3 لوگوں نے تو ویسے ان کو 2,000 روپے دے دیے پر ہیڈ کے حساب سے. جو ہمارا چوتھا پرسن تھا, ان کی سب سے زیادہ 6 بکنگ تھی, 6 پرسن کی انہوں نے بکنگ کروائی تھی. تو اس نے کہا کہ بھائی میں 10,000 آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے, تو 10,000 روپے اس نے ایکسٹرا دیے تھے صرف اس پرسن کو بکنگ کے. اس 10,000 روپے کے اندر 1 روپے بھی میں نے نہیں لیا تھا, اور وہ 10,000 اسی کو دیے گئے تھے. 10,000 اس نے اس طریقے سے لیے تھے کہ ہمیں اس نے کھانا بھی کھلایا تھا. وہ جتنے لوگ آئے تھے ان سب کو اس نے کھانا کھلایا, بہت اچھی کڑھائی ہے, ہمارے یہاں مہر عظیم والے کافی مشہور ہے, تو ان سے انہوں نے بیف کی کڑھائی, چکن کی کڑھائی ایک منگوائی, اور ہمیں تقریباً 3,000 روپے کے اندر تو وہی مل گیا تھا, مطلب کھانے کو ہی اس کا بیچارے کا خرچہ ہو گیا تھا. بوتل وغیرہ بھی منگوائی اس نے. تو خیر معاملات یہ تھے کہ وہ کافی اچھا میرا دوست ہے, اور اس نے کافی ہیلپ کری میری. اور میں نے پھر ان کے جو مطلب ریویوز تھے اپنے اور کلائنٹس کو شیئر کرنا سٹارٹ کر دیا. جیسے جیسے مجھے واٹس ایپ پر میسیجز آتے تھے تو میں ان کو دکھاتا تھا کہ بھائی دیکھو یہ وہ پرسن ہے جنہوں نے مجھ سے ابھی تک بکنگ کروائی ہے فرسٹ, تو انشاءاللہ آپ بھی ہم سے بکنگ کروائے. پھر مزید 8 لوگوں نے مجھے آن لائن بکنگ کے لیے اپنی دستاویزات سینڈ کی تھی. میں نے ان کو میسیج بتایا کیا تھا کہ آپ نے مجھے کیا کچھ سینڈ کرنا ہے, انہوں نے اسی طریقے سے مجھے وہ معاملات سینڈ کیے, اور میں نے ان کی بکنگ کر دی. تو میرا جو ایک شوق تھا نا, وہ پھر میرا پیشن اور زیادہ انہینس ہو گیا کہ بھائی اب تو مجھے اور اس کے اندر انوالو ہونا ہی ہے. پھر میرے اس دوست نے بھی مجھ سے رسپانس کرنا شروع کر دیا, اور مجھ سے کانٹیکٹ کے اندر رہا, اور کہتا رہا کہ بھائی آپ کروائیں, میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں. مزید اس نے کہا کہ بھائی اب 2,000 بھی نہیں, میں صرف 1,000 روپے لوں گا, آپ پرسنز لے کر آئیں, بکنگ ہوگی, ہر معاملات سیم ہوگے, 1,000 روپے میں آپ سے چارج کروں گا, اور بے شک آپ وہ بھی 1,000 روپے پیکج کے اندر انکلوڈ کر لیں, تو آپ بے فکر رہیں. اگین میں نے اگلا پیکج 1,95,000 روپے کے اندر بنایا. پہلا 98,000 روپے کے تھا, دوسرا 95,000 روپے کے اندر بنایا. جدت الخلیل ہوٹل فراہم کیا, اور جو مدینہ ہوٹل تھا وہ کوئی اور تھا, وہ بھی کافی اچھا ہوٹل تھا, 3 اسٹار ہوٹل میں نے پرووائڈ کیا, واکنگ ڈسٹینس پر تھا. تو اس پر بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھا ریویوز ہے, بہت اچھے پیکجز ہیں. میں نے فرسٹ ویک کے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ 100+ لوگوں کو عمرے پر بھیجا. اس پرسن کے تھرو میں نے 100 سے زائد لوگوں کو بھیجا, اور 30 لوگ میں نے ایک گروپ کے اندر بھیجے. جو میرا سب سے بڑا ابھی تک کا گروپ ہے وہ 30 لوگوں پر مشتمل تھا. ٹھیک ہے, وہ ہمارے جولائی کے لاسٹ ویک کے اندر گیا تھا, جولائی کے 2nd ویک کے اندر گیا تھا, اور مجھے بہت زیادہ فخر ہو رہا تھا, بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, نیکی کا کام کر رہا ہوں, لوگوں کی مدد کا کام کر رہا ہوں. لیکن جہاں پر آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرنے پر تل ہی جاتا ہے.
अंदर ही अंदर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे, कमेंट्स आते थे कि आप फ्रॉड है, आप 2 नंबरी का काम कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप गलत पैकेजेस बना रहे हैं, आप हमारे जो रिज़्क कारोबार है उसके ऊपर लात मार रहे हैं। अगर आप नहीं कमाना चाहते तो ना कमाएँ, हम कमा रहे हैं तो हमें कमाने दीजिए। इस तरह के मुझे बेशुमार मैसेजेस आते थे। कुछ ऐसे भी ट्रैवल एजेंसी वाले हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके बाकायदा मुझे टॉर्चर किया था कि आप ये पैकेजेस बनाना बंद कर दो, वरना हम आप पर कार्रवाई करेंगे, आप पर ये करेंगे, वो करेंगे। तो मुझे इस चीज़ों से डर नहीं लगा, क्योंकि डर सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात का है। तो मैंने मज़ीद और वीडियोज़ बनाई, जिसके अंदर और भी अच्छे से अच्छे पैकेज मैं बनाता गया। 5 स्टार पैकेज क्लॉक टावर के साथ मैंने बनाया 3,75,000 से 80,000 रुपए के अंदर, जिसमें क्लॉक टावर जैसे आपको होटल के अंदर बुकिंग देखने को मिलती है, टॉप फ्लोर के ऊपर आपको व्यू भी देखने को मिलता है, और भी बहुत अच्छे मामलात आपको देखने को मिलते हैं, सिर्फ 3,75,000 रुपए के अंदर। मुझसे 6 लोग उस पैकेज के अंदर गए थे। उस पैकेज से मुझे एक बंदे ने फिर उस पैकेज से जाकर जब वह पहुंचा ना, कि उसने देखा कि हाँ भी मामला सब ठीक है, 5,000 रुपये उसने कहा था कि मैं आपको टिप देना चाहता हूँ। तो हक हलाली 5,000 रुपये मैंने अपने जैज़ कैश नंबर पर उसको बताया कि मेरा जैज़ कैश नंबर है। तो फिर उसने मुझे 5,000 रुपये मुझे मेरे नंबर पर सेंड किए कि भाई ये सिर्फ खुशी के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ। उसने अपने चैनल के ऊपर वीडियो बनाई, यूट्यूब पर उसका चैनल पेज था एक, बनाया हुआ था उसने, कुकिंग के हवाले से उसकी बीवी का था, तो उसने वहाँ पर भी वीडियो बनाई और उसके फेसबुक पेज पर भी वीडियो अपलोड करी कि हम इस तरीके से इस यूट्यूब चैनल इस पर्सन की तरफ से गए हैं और इसने काफ़ी अच्छी हमें सर्विस दी है। तो रिकमेंड करता हूँ जितने भी लोग जाना चाहते हैं इससे ज़रूर जाइए। उस बंदे की वो वीडियो तकरीबन 60 से 70 हज़ार व्यूज़ पर गई फेसबुक पर, और उससे मज़ीद मेरे चैनल पर ग्रोथ आई। मेरे पहले 500 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हुए, फिर मुझे मैसेजेस इतने आए कि मुझे टीम रखनी पड़ी। 2 पर्सन अपने दोस्त मेरे और है, छोटा भाई है, उसको मैंने बिठाया, उसको समझाया कि इस तरीके से मामलात आपने हैंडल करने, इस तरीके से आपने बुकिंग उनसे करनी है। 2 लोगों का ग्रुप मेरा बैठा, जो एक सुबह के वक़्त काम करता था, एक रात के वक़्त काम करता था। लोगों को मैसेजेस रिप्लाई और ये मामला सब कुछ हैंडल करने को मिलता। तो इस तरीके से जाकर मेरा ये चैनल यहाँ तक पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी सपोर्ट है, आप सबकी ग्रोथ है, आप सबका हम पर यकीन है, और अल्लाह पाक इसी यकीन को आगे भी मज़ीद बरकरार रखे। अब दोस्तों बात आती है कि जैसे मैंने आपको हर चीज़ मालूमात बता दी है कि किस तरीके से मैंने बुकिंग कर रहा हूँ, किस तरीके से क्या मामला देख रहा हूँ, कैसे आप भी कर सकते हैं, तो उसकी मतलब बात करते हैं। मेनली 3 एप्लीकेशन है जिसका यूज़ होता है। वीज़ा आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा एजेंट से। अगर आप वो मुझे दस्तावेज़ात भेजेंगे तो मैं भी लगवा दूँगा। उसका प्राइस आपको मेंशन कर दिया जाएगा। वीज़ा सिर्फ वीज़े की फ़ीस आपको दी जाएगी, और वीज़े के ऊपर 1,000 रुपये भाई चार्जेज़ हैं। टिकट ऑनलाइन, बुकिंग ऑनलाइन, इसकी हमारे होटल की उस पर कोई चार्जेज़ नहीं है। सिर्फ एक वीज़े के ऊपर 1,000 रुपये का खर्चा है जो आपने हमें पे करना है। इसके अलावा और कोई नहीं, वो भी मैंने नहीं रखना, वो भी आगे मैंने एजेंट जिससे करवा रहा हूँ उसको 1,000 रुपये देकर ये काम करवा रहा हूँ। ठीक है, हक हलाली उसका बनता है, इतना तो उसका बनता है मेहनत करने का। दूसरी बात है हमारी बुकिंग की, होटल बुकिंग की बात करें तो वो है हमारी booking.com एक वेबसाइट है। वहाँ से आप मक्का, मदीना या किसी भी शहर के होटल्स बुक कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन उसकी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी क्रोम ब्राउज़र में, और वहाँ पर जाकर अपने डेट्स, डिपार्चर और अराइविंग दोनों ऐड करके, टाइम ऐड करके, होटल आप देखिए किस होटल के अंदर आपको बुकिंग करनी है। वो आपको 7 दिन का या 10 दिन का, जितने दिन भी आपका काम करना चाहेंगे, वो आपको पैसे बता देंगे। आपने उनको पैसे सेंड कर देने हैं और आपकी बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। होटल की बुकिंग का ये तरीका है booking.com से। अब बात करें एयरलाइन की, तो एयरलाइन के 2 से 3 ऑप्शन है। पहला तो booking.com से ही आपको एयरलाइन की भी बुकिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉस्टली होता है। इसके बजाय स्काई स्कैनर नामी एक एप्लीकेशन और वेबसाइट भी है। एप्लीकेशन booking.com की भी है, लेकिन वो ज़्यादातर मैं भी वेबसाइट यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छे और ज़्यादा आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वैराइटीज़ के। स्काई स्कैनर एप्लीकेशन बेस्ट है, आप वहाँ से भी एयरलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक वेबसाइट है, अगर आप पीआईए की भी करना चाहते हैं तो पीआईए के डायरेक्ट फार्म से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट आप बुकिंग करेंगे तो जो रेट आपको मार्केट में मिल रहा है एयरलाइन का, उससे तकरीबन 20 से 25,000 रुपये का प्रॉफिट आपको सिर्फ इस बात पर हो जाएगा कि आप खुद ऑनलाइन उसकी बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर बताता चलूँ यहाँ पर कि एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ज़ियारत आपको, अगर आप हमें बताएंगे तो आपको हम एक नंबर प्रोवाइड करेंगे। सऊदी शहर के अंदर एक पर्सन है, मक्का के अंदर और मदीना के अंदर उनका ग्रुप है।
ان کی بسز چلتی ہیں اور آپ کو ان کا نمبر دیا جائے گا. وہ صرف آپ سے 10 ریال چارج کریں گے. اگر آپ ہمارے ریفرنس سے اس کو کہیں گے کہ ڈسکاؤنٹ کریں تو مزید 1 ریال آپ کو ڈسکاؤنٹ کر دے گا. 15 ریال وہ آپ کو چارج کرتے ہیں, لیکن وہ ہمارے ریفرنس سے آپ کو کرنے پر 10 ریال کے اندر پرووائڈ کریں گے آپ کو فیکس. اگر آپ کے اندر عمر زیادہ والے یا کم عمر والے کچھ افراد ہیں, یعنی کہ اولڈ ایج اور بچے, تو یہاں پر وہ 9 ریال ان کے چارج کریں گے. ادروائز وہ 10 ریال آپ سے چارج کریں گے, وہ بھی صرف اس بات پر کہ آپ ہمارے ریفرنس سے کروا رہے ہیں. 15 ریال ورنہ ان کی فیس ہے. وہ 10 ریال کے اندر آپ کا پر ہیڈ چارج کریں گے اور آپ کو مکمل طور پر زیارت کروائیں گے. طائف اور کی جو زیارتیں ہیں وہ الگ سے کروائی جائیں گی, اس کے لیے 10 ریال مزید آپ کو پے کرنے ہوگی. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ الگ دن آپ کو الگ گروپ کے ساتھ لے کر جائیں گے. تو اس طریقے سے آپ بہت ہی کم قیمت کے اندر ایک بہت اچھا پیکج بنا سکتے ہیں. ہوٹل بھی آپ کے پاس آپشن ہے. ویسے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی, اس پر اتنا رسپانس نہیں اچھا آیا, شاید وہ ویڈیو اچھی نہیں میں بنا سکا تھا, لیکن اس کے اندر میں نے ہوٹلس کے بارے میں بتایا ہے کہ 6 ہوٹل جن کا کرایہ بھی کم ہے اور ڈسٹنس بھی کم ہے, شٹل سروس بھی ان کے اندر شامل ہے, واکنگ ڈسٹنس بھی شامل ہے, 4 اسٹار 5 اسٹار بھی ان کے اندر شامل ہے. مکہ شہر کے سب سے مشہور ہوٹل وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے, جو کہ کم قیمت کے اندر آپ بک کروا سکتے ہیں بنا کسی کو سوچے سمجھے. صرف اس بات پر کہ میں اس کو آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں تو سوچ سکتے ہیں وہ بہت اچھی آپ کو سروس پرووائڈ کر رہے ہوں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, جس کے اندر میں نے آپ کو تمام تر معاملات بتا دیے ہیں, کس طریقے سے آپ نے بکنگ کرنی ہے, کیسا سب کچھ ہے, میں کس طریقے سے بک کروا رہا ہوں, کیسے اپنا کام چلا رہا ہوں, کیا میرا پروفٹ ہے. پروفٹ مجھے ابھی تک کچھ نہیں ہوا, صرف ایک 5,000 روپے اس پرسن نے سینڈ کیے, صرف مجھے وہ بچے ہیں. اس کے علاوہ یقین جانے پہ تک کوئی پروفٹ نہیں ہوا. چینل کا مونیٹائزیشن کرائٹیریا بھی ابھی میرا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. تقریباً 3,000 گھنٹے واچ ٹائم ابھی میرا باقی ہے. اگر وہ پورے ہو جاتے ہیں تو چینل مونیٹائز ہو سکے گا, اور دین مجھے کچھ نہ کچھ پروفٹ جو یوٹیوب ریونیو کے طور پر ہے وہ آ سکتا ہے. ادروائز میرا اس کے اندر کوئی پروفٹ نہیں ہے, 1 روپے بھی میں اس سے نہیں کما رہا ہوں. نہ میں کسی کے ساتھ اسپانسرڈ ہوں, نہ میں کسی کے ساتھ کولیبریشن کر رہا ہوں, نہ میں کسی کی پروموشنلز کر رہا ہوں. میں ہر ایک چیز خود سے اپنے پاس سے کر رہا ہوں, اپنے شہر سے کر رہا ہوں, اپنے گھر سے کر رہا ہوں. اب بہت سارے لوگ مجھ سے یہ میسیجز کریں گے کہ بھائی آپ سے رابطہ کروانا ہے, آپ سے پیکج کروانے, تو اس کا کیا معاملات ہے. تو دیکھو پھر سے 2 باتیں. پہلی بات ہے آن لائن. آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کریں, آپ کو رپلائی تھوڑا لیٹ ضرور ملے گا, کیونکہ ماشاءاللہ سے ابھی میں جیسے آپ کو انکلوڈ ویڈیو کر کے دکھا دیتا, ورنہ میں اینڈ میں لگاؤں گا ایک ویڈیو, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ مجھے دیکھ سکتے ہو کہ مجھے بے شمار میسیجز آتے ہیں روزانہ کے, تقریباً 70-80 میسیجز آتے ہیں, اور سب لوگوں کے الگ الگ سوالات ہوتے ہیں, الگ الگ ان کے کوئریز ہوتی ہیں, بکنگ کے ریلیٹڈ میسیجز ہوتے ہیں. تو سب لوگوں کو مجھے 1 بائی 1 کر کے میسج کرنا پڑتا ہے, جو کہ میں رات کے وقت کرتا ہوں. پھر مزید 1 to 1 سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, مطلب بات چیت ہوتی رہتی ہے. کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو بات چیت میسیجز پر نہیں سمجھ آتی, پھر ان سے ویڈیو کال یا وائس کال کے اندر بات کرنی پڑتی ہے. 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں ایک پرسن کو مکمل طور پر ریویو دینے میں, اس کی بکنگ کے دستاویزات لینے میں, بک کرنے میں, پیسے ٹرانسفر کرنے میں. تو اس سب معاملات کے اندر تقریباً 15 سے 20 منٹ, آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. تو اس لیے آپ سب نے ویٹ کرنا ہے. 1 بائی 1 آپ سب کو رپلائی ملے گا, ہر ایک چیز کے متعلق آپ کو سوالات کے جوابات دیے جائیں گے, سب کچھ آگاہ کیا جائے گا. تو آپ نے جسٹ ویٹ کرنا ہے. نمبر آپ کو دیا گیا ہے +92-307-0017-824. ہمارے ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو یہ واٹس ایپ نمبر دیکھنے کو مل جائے گا. ایک اسپیشل ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے کال نہیں کرنی ہے. کال میں اٹینڈ نہیں کروں گا, کیونکہ کالز اتنی زیادہ آتی ہے کہ مجھے اٹینڈ کرنے کا پاسبل نہیں ہوتا ہے. کبھی میں میٹنگز کے اندر ہوتا ہوں, کبھی میں کسی آن لائن اپنے یوٹیوب آٹومیشن کے کلائنٹ کے پاس ہوتا ہوں, تو بات چیت آپ سے نہیں ہو سکتی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ نے واٹس ایپ پر میسج کرنا ہے. جو سوالات آپ نے لکھ کر مجھے سینڈ کرنے ہیں, یا پھر اگر آپ نے ڈائریکٹ بکنگ کروانی ہے تب بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو دوں گا ایک نوٹ, جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کیا کچھ دینا ہے. آپ کا پاسپورٹ, ID کارڈ کی کاپی فرنٹ اینڈ بیک سائڈ سے, آپ کی جو پاسپورٹ سائز فوٹو ہے اس کا آپ نے فوٹو بنا کر مجھے سینڈ کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر ہو سکے آپ کے والد صاحب کا شناختی کارڈ آپ نے مجھے شیئر کرنا ہے. اگر آپ خود بڑے عمر ہیں تو پھر ان کے شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ عورت ہے اور آپ عمرے پر جا رہی ہے تو آپ نے اپنے محرم کے کسی کا شناختی کارڈ کی کاپی مجھے بھیجنی ہے. تو ان معاملات سے آپ کی بکنگ سٹارٹ ہو جائے گی. پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کو میں جیز کیش, بینک ٹرانسفر, یا پھر جو آپ کے پاس اپلیکیشن موجود ہے اس کا ڈپلیکیٹ آپ کو فراہم کیا جائے گا, تاکہ آپ اس پر پیسے سینڈ کر سکیں اور آپ کی بکنگ کروائی جا سکے. اگر آپ مجھ سے بکنگ نہیں, میں اگین کہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے بکنگ کروائیں,
تو आप डायरेक्टली बुक जिस तरीके से मैंने आपको एप्लीकेशंस का बताया है, उनका यूज़ करके आप बुकिंग कर सकते हैं अपने खुद के बल पर। आप कुछ मालूमात मुझसे लेनी हो, आप बिना झिझक मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करें या फिर यही यूट्यूब पर मुझे कमेंट कर दें कि भाई ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है, इस पर वीडियो बना दो, या फिर कम से कम मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर दो, या फिर कम से कम मुझे कमेंट्स के अंदर ही रिप्लाई दे दो कि क्या मैं करूं, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा बिना झिझक, आपको बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी चार्जेस के आपको उसके मतलब तमाम तर तफसील बता दूंगा। बेशक आप कमेंट के अंदर ही पूछ लेना, ठीक है, तो वो भी आपके मामलात में क्लियर कर दूंगा। दूसरा ऑप्शन है अपने, आपने फेस टू फेस करना है कि भाई हमें अभी भी आप पर यकीन नहीं है, अभी भी हम आपके आमने सामने बैठेंगे फिर बुकिंग करवाएंगे, तो भाई बिना किसी वजह के आप मुझे व्हाट्सएप पर बताएं कि आप हमें अपनी लोकेशन दें। मैं आपको अपनी लोकेशन दूंगा, आप हमारे शहर आ जाए, हमारे घर आ जाए और बैठकर आमने सामने हम ट्रैवल एजेंसी के अंदर चलेंगे, जिस ट्रैवल एजेंसी से मैं काम करवाता हूँ, वहाँ पर आपके सामने बैठकर बुकिंग करवाएंगे कि लो जी ये पर्सन है, ये पर्सन है, बैठकर आमने सामने आप अपनी बुकिंग करवाएं। उसकी बुकिंग हो जाएगी, वीज़ा उसका लगेगा, वीज़ा लगने के साथ आपका जो फ़्लाइट है, जो बाकी मामला था, उसकी बुकिंग हो जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट्स सौंपाए जाएंगे कि ले जी अल्लाह हाफ़िज़। आप अपने शहर से, आप लाहौर शहर से, कराची शहर से, इस्लामाबाद शहर से, रावलपिंडी शहर से, जिस एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं उस एयरपोर्ट की आपको टिकट करवा कर दी जाएगी और वहाँ से डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। तो ये मामलात है, आपको इंशाल्लाह बहुत डिटेल के साथ मैंने सब कुछ बताई है, बहुत ही डिटेल के साथ, इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ बताई है कि मेरा वीडियो शायद 1 घंटा प्लस की बन गई हो, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं इतनी देर से बोलता ही जा रहा हूँ, आपको मालूमात देता ही जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेहनत मैंने बहुत की इस वीडियो के लिए। रिसेंटली हमारे घर फोतगी हो गई थी, इस वजह से 2 दिन में वीडियो नहीं अपलोड कर सका, 2 दिन में मैसेजेस के रिप्लाई नहीं दे सका था। तो अभी इंशाल्लाह दोबारा रिकवर किया है और चैनल पर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है। तो जितने भी लोगों के मैसेजेस है आज इंशाल्लाह उनको रिप्लाई मिल चुका होगा। अगर वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ तो मिल जाएगा। तो आपने बेफिक्र रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और बस कमेटी जोड़ो, पैसे जोड़ो, जिस तरह मर्जी भाई, लेकिन ज़िंदगी में एक बार अल्लाह के घर की ज़ियारत ज़रूर करना। ये एक ऐसी पुरसुकून जगह है कि जहाँ आप ज़िंदगी के तमाम तर मामलात भूल जाओगे, इवन कि अपनी औलाद तक को भूल जाओगे, लेकिन अल्लाह अल्लाह आपको याद रखता है और रखता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।